नामूस साहिब रसूल के लिए अपना किरदार अदा करके 40 गोलियों से सीना छलनी करवा कर अम्मी आयशा के कदमों तक जाने वाले हजरत मौलाना आदम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद बिरादर मुकर्रम MPA जंग हजरत मौलाना मोहम्मद माविया आजम साहब से दरख्वास्त करूँगा, आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। तशरीफ ला रहे हैं शहजादा अहले सुन्नत हजरत मौलाना माविया आजम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअमिनीन रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन ज़ी वक़ार, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान अहले सुन्नत, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, सालाना इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस गुलशन हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह में साबिक़ा रिवायात के मुताबिक इंतहाई शान शौकत के साथ इनेकाद पजीर है। वक्त मुख्तसर है। क़ायद अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का तफसीली खिताब आप अन करीब इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। सामीन ज़ी वक़ार, अक्टूबर के महीना में इस्लामाबाद के अंदर आप पारा हॉकी ग्राउंड में हमने जर्नैल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम शहादत के मुनासबत से उन्हें खराज तहसीन पेश किया और माह दिसंबर में अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। माह जनवरी के अव्वल में अल्लामा इसारुल कासमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुअर्रिख़ इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुल्क के तूल व अर्ज़ में प्रोग्रामात मुनाक़िद किए जाते हैं। फरवरी में अमीर अज़ीमत अल्लामा हक़ नवाज़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना, अल्लामा अब्दुल गफ़ूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शुएब नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह, गर्ज़ अगर तसलसल के साथ नाम लिए जाएँ तो वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन खैरपुर के अंदर मौजूद नौजवानों और बुजुर्गों ने इस पहलू को यकीनन कभी न कभी सामने ज़रूर रखा होगा कि ये उलमाए किराम, ये सफ़ेद रीश बुजुर्ग जिनकी सारी ज़िंदगी क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल कहते हुए गुजर गई, ये उलमाए किराम जिन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी, जिन्होंने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई, तहज्जुद गुजार, नमाज पढ़ाने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, क्यों कर इन लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया? क्यों कर इन उलमाए किराम को कराची से कश्मीर तक मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के अंदर गोलियों का निशाना बनाने के बाद सुला दिया गया? तो एक शख्स जब इस उन्वान पर नजर करता है तो बतलाने वाला उसको बतलाता है, इलाके के लोगों को कभी भी इनसे तकलीफ नहीं पहुंची, इन्होंने जिंदगी खूबसूरत गुजारी, किसी को इनसे कभी कोई दुख तकलीफ और शिकवा नहीं था, तो फिर ऐसे फरिश्ता सिर्फ इंसान के सीने में गोली लगी तो क्यों लगी?
جواب دینے والا شخص جواب دیتا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس کا جرم صرف اتنا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں ابو بکر صدیق کو امام مانتا ہوں۔ اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس کا جرم اتنا تھا، اس نے کہا کہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ میری ماں ہے۔ ان کا جرم کوئی نہیں، ان کا جرم صرف اتنا تھا، یہ کہتے تھے پاکستان کی سرزمین پر نبی کے ابو بکر و عمر کی عزت و عظمت کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ کون ابو بکر؟ جس کی عزت کے لیے سفید ریش علماء کرام خون میں نہا کر قبر کے پاتال میں چلے گئے۔ وہ ابو بکر صدیق جس نے پاک پیغمبر کی محبت میں ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ نے نوریوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ کون ابو بکر صدیق جس کی محبت کے لیے ان علماء کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ جس ابو بکر صدیق کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میں دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن تیرے مجھ محمد پہ احسان اتنے اللہ قیامت کے دن تجھے احسانوں کا بدلہ دے گا میں نہیں دے سکتا۔ ہم کن کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں؟ اس طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے لیے جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے اللہ قیامت کے دن مجھ سے عائشہ کی محبت کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ میرے دل میں عائشہ کی محبت تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ ہے۔ کون عائشہ صدیقہ جس کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے ہزاروں نوجوان قربان ہو گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، جس عائشہ صدیقہ کے لیے میرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھ پر موت آسان ہو گئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ جنت میں تو میری بیوی ہے۔ کون عائشہ صدیقہ جس کے لیے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ مجھے پیاری عائشہ۔ فرمایا سب سے زیادہ مردوں میں پیارا کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ کا والد ابو بکر۔ یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے علماء کرام میدان میں نکلے، ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے اندر اب تک ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام دنیا سے جا چکے ہیں۔ گولی چلانے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے بدبخت بتا تو صحیح، تو نے ایک عالم دین کے سینے کو صرف اس لیے چھلنی کر دیا کہ وہ کہتا ہے کہ عائشہ میری ماں ہے، تم نے ایک عالم دین کے سینے پہ گولی صرف اس لیے چلائی وہ کہتا ہے ابو بکر صدیق میرا امام ہے، تم نے کسی کو یتیمی اس لیے ڈال دی کہ اس کے بابا نے کہا تھا میرے ایمان کا حصہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت ہے، تم نے یہی جرم سمجھا، تم نے اسی کو جرم سمجھا، تم نے اسی کو گناہ سمجھا، تم نے اسی کی پاداش میں ہمارے اوپر گولیاں چلائی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح گولی چلانے سے پہلے تمہارا خیال کیا تھا؟ گولی چلانے سے پہلے تم سوچ کیا رہے تھے؟ قاتل کہتا ہے گولی چلانے سے پہلے میرا ارادہ صرف اتنا تھا جب گولی چلے گی صدیق اکبر کی عزت کی بات کب جائے گی، جب گولی چلے گی فاروق اعظم کی عزت کی بات کب جائے گی۔ قاتل کہتا ہے جب میں نے گولی چلائی میرے خیال میں یہ تھا عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت کا نعرہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا قاتل آپ راج دیکھ کراچی سے لے کر کشمیر تک، قاتل آپ راج دیکھ تو نے صدیق اکبر کے لیے فاروق اعظم کے لیے طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے ہمیں یتیمیوں کے داغ دیے تھے، علماء کے سینوں پہ گولیاں چلائی تھی، سفید ریش علماء خون میں نہا کر قبر کے پاتال میں اتر گئے تھے۔ آگے شہید کے خون کے ایک ایک قطرے سے صدیق کے دیوانے پیدا ہو چکے ہیں، فاروق اعظم کے غلام پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو تم گولی چلاؤ گے صدیق کا نعرہ لگانے والے پر گولی چلاؤ گے عائشہ کی عزت کے بات کرنے والے پر تو میں تمہیں کہتا ہوں دشمن سے کہو چاہے تو اپنا ترکش دوبارہ بھر لائے، اس سمت ہزاروں سینے ہیں، اس سمت اگر ہے تیر بہت چلاؤ گولی میں عائشہ کے لیے جان دے دوں گا، چلاؤ گولی میں فاروق اعظم کے لیے جان دے دوں گا، چلاؤ گولی میں نبی کے
عثمان کے لیے جان دے دوں گا، چلاؤ گولی اہل بیت کے لیے جان دے دوں گا، لیکن یاد رکھ جب تک جان میں جان صحابہ کے منکر کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اہل بیت کے منکر کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہی بات ہے، فدی والے محمد کے، ندی والا صحابہ کا، میں پروانہ محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ ان کو دیکھو جو حیدری کی قبر کے پاس کھڑے، کون کون تیار ہے؟ سارے تیار ہیں؟ آؤ پھر غیرت میں، غیرت و محبت میں ڈوبا ہوا یہ مجمع دشمن کو پیغام دے چکا، اور یہ پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے۔ تم نے آوازیں بند کروائی، لیکن یاد رکھو اس مشن اور کاز کی برکت، اثرات الحمدللہ اس قدر ہیں، اب ووٹ اسی کی صندوقڑی میں جاتا ہے جس کے دل کی صندوقڑی میں ابو بکر رہتا ہے، ووٹ اسی کی صندوقڑی میں جس کے دل میں فاروق اعظم رہتا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو دبا لیں گے، دبا لیں گے، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، مکے لہرانے والوں تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ قلم کرنے والوں تم کہاں ہو؟ علماء کی آواز کو دبانے والوں تم کہاں ہو؟ مجھے پوچھو میں بتاتا ہوں، ہم یہاں ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ آؤ ہمیشہ کی بادشاہی رب کی بادشاہی ہے، اور ہماری پارٹی رب والی پارٹی ہے۔ مختلف پارٹیوں میں جا کر اقتدار کو طول دینے والوں آؤ صدیق کی پارٹی میں چلے، آؤ فاروق کی پارٹی میں چلے، اولئک حزب اللہ، جو رب کے لشکر ہے اور رب کے لشکر کے غلاموں میں ہے، اس کو کبھی مٹایا جا سکتا، فنا کیا جا سکتا؟ اپنے انڈیا کے بھائیوں کے لیے، کشمیر کے بھائیوں کے لیے، بابری مسجد کی سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی، وہ متاثرہ عالم اسلام میں پھیلے ہوئے لوگوں کے لیے میرا سوال ہے، 70 سالوں میں کشمیر پر یہ حالات نہیں آئے، بابری مسجد کا مسئلہ پرانا، لیکن اس سال میں وہاں پر مسلمانوں کے دلوں پہ نشتر چلے، وہاں کے مسلمانوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا، جامعہ ملیہ کے اندر طلبہ اور طالبات کو مارا گیا، مسجد کے اندر گھس کر ہندوستان کے بھیڑیے ان طلبہ اور طالبات پر لاٹھیاں چلاتے رہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، 70 سال تک ان مظلوموں کے پیچھے وہ کون سا چھپا ہوا سہارا تھا کہ ان کو کوئی میلی آنکھ نہ دیکھ سکا؟ 70 سالوں کے بعد وہ کون سا سہارا 1 سال میں ختم ہو گیا کہ کشمیر کی یہ حالت ہے؟ ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم نے ایمان سمجھ کر قربانیاں دی ہے۔ کسی نے اقبال کو کہا تھا، اقبال جب تیرے چہرے پہ اس طرح چلتا ہے نا تو گنبد خضرا میں نبی کا دل دکھتا ہے۔ کسی نے کہا جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں نبی کا دل دکھتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جب تو
गुस्ताख सहाबा से मिलता है, जिन्होंने नबी को बेटियां दी, जिन्होंने नबी से बेटियां ली। हमारा तो क्या लिहाज करोगे, उनका लिहाज करो जिनके हुजरे पे सलाम पढ़ने जाते हो। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अपने फजल से ये नौकरी हमें दी, हम सआदत समझ पर इस पर कायम हैं और कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी के बहकावे में आने वाले हम नहीं हैं, हम अपने मिशन और नजरिए पर पत्थर की चट्टान पर हैं, रेत की दीवार पर नहीं है। कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। और इख्तिताम इसी पे करूंगा कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, परवाने के लिए शमा, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस, हमें कुछ ना दिखाओ, हमारे लिए सिद्दीक काफी है।